अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल किताबों की नगरी में खुश आमदीद। मैं हूं आपकी होस्ट इकरा यासीन और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं हमना तनवीर के कलम से तहरीर करदा खूबसूरत नावल सीक्रेट के एपिसोड नंबर 4 को लेकर। इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले आप जल्दी से कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और क्लिक कर लीजिए बेल आइकन को। अब आते हैं एपिसोड की जानिब। वो पार्लर के बाहर खड़ा उसका मुंतज़िर था। गाड़ी से टेक लगाए उसने बाएं हाथ पर बंधी घड़ी को देखा और कुछ सोचते हुए फ़ोन निकाल कर नंबर मिलाने लगा, मगर दूसरी जानिब से जवाब मौसूल नहीं हुआ। मैसेज छोड़कर उसने फ़ोन वापस जेब में डाल लिया। कैसे लग रहे हैं मेरे बाल? वो बाहर निकलती हुई चहकी। अच्छे लग रहे हैं। उसके साथ शोल्डर कट बाल देख रहा था। आज मुझे ऑफिस जाना है, तुम्हें शायद मालूम नहीं, चैनी के फादर के साथ बिजनेस करेंगे मैं। वो बाल कान के पीछे करती उसके मुकाबिल आई क्योंकि वक्त भी दरवाजे के आगे खड़ा था। तुम इस हरीम बिजनेस भी करती हैं? सर झुकाकर जेब से फ़ोन निकालते हुए बाल फिर से उसके चेहरे पर आ गए। इससे कबल कि वो उन्हें पीछे करती स्टीफन ने हाथ बढ़ाया और इन शरारती लटों को कान के पीछे किया। वो यकटक उसकी स्याह गहरी आंखों में झांकने लगी। अच्छा लग रहा है ये हेयर कट तुम पे। हाथ गर्दन पर आ ठहरा। कितना अच्छा? वो इस तिलिस्म से बाहर नहीं निकलना चाहती थी। इतना अच्छा कि दिल कर रहा है तुम्हें कहीं दूर ले जाऊँ, जहाँ हम दोनों की सिवा कोई भी ना हो। वो अंगूठे से उसका रुखसार से हिला रहा था। ये कैसी गेम है स्टीव? मुझे शिकस्त का गुमान हो रहा है। उसका कोट पकड़ती शिकायती अंदाज में बोली। उसने जवाबन शाने उठका दिए। लबों पर मुस्कुराहट रेंग गई तो उसने रुख फेर लिया। तुम? फ़ोन की रिंगटोन पर उसने ब्लूटूथ का बटन दबाया और साइड पर हो गया। 1 मिनट। उसने हरीम को इशारा किया और उससे कुछ फासले पर जा खड़ा हुआ। वो गाड़ी से टेक लगाकर खड़ी हो गई। निगाहें उसकी पुश्त पर थीं। यह नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। कितने चौड़े शाने हैं तुम्हारे। स्टीफन की जिसामत उससे हमेशा मुतासिर करती थी। आहान, मुझे तुमसे मिलना है। कहाँ तुम आजकल? वो मध्यम आवाज़ में बोल रहा था। मुबादा कोई सुन ही ना ले। खैरियत है सब? वो छंबे से कहता सीधा हुआ। हाँ खैरियत ही है, तुम बताओ तो। उसने पलट कर हरीम को देखा जो फ़ोन पर उंगली चला रही थी। मुतमईन होता फिर से पलट गया। मैं सिसली आया हूँ, कुछ दिन रुकूंगा यहाँ। जैसे ही मैं वापस आऊँगा तुम्हें कॉल कर दूँगा, मसरूफ़ से अंदाज में जवाब दिया। सिसली में हूँ मैं भी। एड्रेस भेजो मुझे अपना। कल रात तुम्हें विसोरा पैलेस देखा गया है। उसने हल्का सा इशारा दिया ताकि वो इनकार न कर सके। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। ओह ब्रो, इसका मतलब हम आगे पीछे ही हैं। अब तो मिलना लाजिम है। मैं तुम्हें जगह और टाइम टेक्स्ट कर देता हूँ, लेकिन हाँ, वक्त का ख्याल रहे। वैसे तुम पाबंद तो हो वक्त के। वो खुद ही कहकर खुद ही जवाब देने लगा। रात के वक्त मिलते हैं, 10 बजे के बाद। उसने घड़ी पर टाइम देखते हुए जवाब दिया। अच्छा, मैं देखता हूँ। अगर आज कोई काम नहीं है तो फिर क्लब में मिलते हैं रात। उसके लबों पर हल्की से मुस्कुराहट रेंग गई। ओके, मैं वेट करूँगा। उसने कहकर बटन दबाया और पलटा, मगर ये क्या? उसकी आंखों में हैरत के साए उभरे। गाड़ी में बैठ गई होगी। वह हरीम को उसकी जगह पर ना पाकर कयास आराई करता गाड़ी की जाने बढ़ा। असल हैरानी की बारी तो अब थी। चेक करने के इवज़ वो नीचे झुका तो आंखों की पुतलियाँ फैल गई। मैडम कहाँ गई? उसने ड्राइवर को पुकारा, मगर वो बुत बना बैठा था। हरीम कहाँ गई? उसने फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोलकर उसका शाना हिलाया जो हैंड फ्री लगाए बैठा था। जी सर। अब उसकी जाने मतवजह हुआ। इसे लगाकर बैठी और मैडम का मालूम नहीं कहाँ है। वो हैंड फ्री की तार खींचकर उसे नीचे फेंकता हुआ कुराया। वो तो आपके साथ खड़ी थी बाहर। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। उसका मुंह खुल गया उसके इल्ज़ाम पर। खड़ी थी तो कहाँ गई? वो तशवीश से कहता फ़ोन निकाल कर उसका नंबर मिलाने लगा। शिट, नंबर भी बंद कर दिया। कहाँ ढूंढूं तुम्हें? वो ऊपर हाथ फेरता परेशानी के आलम में यहाँ वहाँ देखने लगा। सड़क पर गाड़ियाँ आती जाती दिखाई दे रही थी, ये चंद एक शख्स, मगर कोई भी उसे मशकूक मालूम नहीं हो रहा था। चंद मिनट में कहाँ गायब हो गई है वो 2 उंगलियों से पेशानी मसलने लगा। कोई हमारे पीछे था, इसका मतलब है मौके की ताक में। शिट। उसने गाड़ी को टांग मारी और मुठ्ठियाँ बंद करता जब्त करने लगा। नौशीन मैम को क्या जवाब दूंगा मैं? मेरे साथ होते हुए वो कहीं गायब हो गई। एक और फिक्र ने आन घेरा था। मेरी बात कान खोल कर सुन लो तुम। विसोरा पैलेस में किसी को खबर नहीं होनी चाहिए, वरना सारा इल्ज़ाम तुम पर डाल दूंगा। उस सुलगती निगाहों से देखता ड्राइवर का गिरेबान पकड़ने लगा। किसी को नहीं बताता मैं। मारे खौफ के उससे बोलना मुहाल हो रहा था। मैं ढूंढ लूँगा मिस हरीम को। कोई तुमसे पूछा तो कह देना स्टीफन के साथ है। समझ गए? उसने गन निकाल कर उसे दीदार करवाते हुए पूछा तो सर फ़ौरन इस बात में हरकत करने लगा। जाओ अब। झटके से उसका गिरेबान छोड़ता वो पलट गया। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। वह नंबर मिलाती फ़ोन कान से लगाने लगी। टैक्सी उसके मतलूबा एड्रेस पर पहुंच गई थी तो वह पैसे देती बाहर निकल आई। सड़क के बाएं जाने मुड़ती गली में उसने कदम बढ़ा दिए। कभी वक्त पर फ़ोन मत उठाना तुम महान। उसने बेसारी से कहते फ़ोन बंद किया और इर्द गिर्द निगाह डालने लगी, ये देखने के लिए मुबादा वो सही रास्ते पर है या नहीं। अपनी अकब में उसे सरगोशियों की आवाज़ सुनाई दी तो उसके पेशानी पर बल पड़ गई। उसने एहतियातन पलट कर देखा तो आंखें हैरत की ज़्यादती से फैल गई। उसका हरीफ कैरविल सामने था। नो। उसने नफ़ी में सर हिलाया और सर पीट दौड़ पड़ी। वो 6 लोग भी उसके पीछे लपके। शिट, मैं गन भी नहीं लाई। वो उस गली के अख्ताम पर पहुंचकर दाएं जाने मुड़ गई। शाम के साए गहरे हो रहे थे। उनका पसंदीदा स्याह रंग पर फैलाने को बेताब था।
یہ رہائشی علاقہ تھا، تبھی کوئی دکان یا ریسٹورانٹ وغیرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی کسی سے ٹکرائی، لڑکھڑائی، مگر دیوار کا سہارا لیتے تیزی سے دوسری گلی میں مڑ گئی۔ راستوں کا تعین اس نے نہیں کیا۔ سامنے گھر کا دروازہ کھلا تھا، وہ اندر جاتی دروازہ بند کرنے لگی۔ تنفس پھولا ہوا تھا، وہ وہیں دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑی ہوئی۔ فون کے رنگ ٹون نے خاموشی میں ارتعاش پیدا کیا تو اس نے جلدی سے کال پک کی۔ کہاں گئی؟ باہر سے بلند آواز سنائی دی۔ ہاں بولو حالے، کہاں تک پہنچی؟ دوسری جانب سے آہان کی آواز اسپیکر پر ابھری۔ ہیلو؟ جواب نہ پا کر اس نے پھر سے پکارا۔ وہ کال بند کرتی میسج لکھنے لگی۔ مجھے لوکیشن بھیج دو، میں آ رہا ہوں۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اس کا میسج پڑھ کر اس کے دل کو تسلی ہوئی تو وہ وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ بس 2 منٹ، لگتا ہے یہاں سے قریب ہی ہو تم۔ اس کا میسج پڑھتی وہ سوچنے لگی، مجھے معلوم نہیں ان کے پاس ہتھیار ہیں یا نہیں۔ وہ گن نکالتا گاڑی سے اترا، اس کے گارڈ آگے نکل چکے تھے۔ 2 لوگ عین اسی جگہ پر دکھائی دیے جہاں کی لوکیشن اسے ملی تھی۔ وہ اسے چھپنے کی عوض دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ گارڈ کو اشارہ کیا تو وہ گولیاں چلاتے آگے بڑھ گئے۔ گولیوں کی آواز پر حالہ کھڑی ہو گئی۔ آہان آ گیا؟ اس نے دروازہ کھولا ہی تھا کہ گولی چلنے کی آواز سنائی دی اور وہ گولی دروازے سے چند ان کے فاصلے پر دیوار پر جا لگی۔ اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئیں۔ حالے؟ آہان کی آواز سنتے ہی وہ پھرتی سے باہر نکلی۔ کہاں پھنس گئی ہو تم؟ اس نے سوال کرتے دونوں ہاتھ کھولے۔ یاد ہے وہ بولتی ہی اس کی جانب بڑھ ہی رہی تھی کہ آہان نے گن اٹھا کر اس کے عقب میں فائر کیا۔ وہ آدمی وہیں ڈھیر ہو گیا۔ پہلے یہاں سے چلتے ہیں۔ اس نے عقب میں اس تنگ و تاریک گلی کو دیکھا جہاں سے وہ آدمی نکلا تھا۔ شور، وہ اس کی بازو پکڑتا تیز تیز قدم اٹھانے لگا۔ گلی کے اختتام پر سڑک دکھائی دی جہاں اس کی سیاہ رنگ کی 2 گاڑیاں کھڑی تھیں۔ تم نے ماسک کیوں لگایا تھا؟ وہ اس کے ہمراہ پیچھے بیٹھتی متعجب سے بولی۔ پہلے والا خوف اب ہوا ہو چکا تھا۔ پہلے ہی بہت دشمن ہے میرے، ان میں سے کوئی بچ جاتا تو نیا دشمن مل جاتا مجھے۔ وہ ہنستا ہوا سامنے دیکھنے لگا تو گاڑی منزل کی جانب رواں دواں ہو گئی۔ اوہ اچھا کیا ویسے، وہ سر ہلانے لگی۔ تم کہاں گھوم رہی تھی؟ اور تم تو کل آنے والی تھی۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا انہیں پیچھے کرنے لگا۔ بس میرا ارادہ بدل گیا تو میں آج ہی آ گئی۔ کہاں لے جا رہے ہو اب مجھے؟ اسے راستے سے شناسائی سی ہونے لگی تو اس کے سامنے چٹکی بجاتے استفسار کرنے لگی۔ تم فی الحال ہوٹل جاؤ اپنے، مجھے کچھ کام ہے آج۔ وہ کوٹ کی جیب سے فون نکال رہا تھا۔ اور کون تھے یہ لوگ تمہارے پیچھے؟ اس نے سر اٹھا کر ایک نظر اسے دیکھا۔ یار کیرول تھا وہ، یاد نہیں 2-3 ماہ قبل ڈیڈ نے چوری کروایا تھا اس کا مال، تب سے پیچھے ہے ہمارے۔ اس نے نخوت سے سر جھٹکا۔ وہ ونڈ اسکرین سے باہر کی جانب دیکھنے لگی۔ جب تمہیں معلوم تھا تو اکیلی کیوں آئی؟ وہ تیزی سے فون پر انگلیاں چلا رہا تھا۔ میرا خیال ہے سسلی ہمارے میلن کی نسبت خاصا محفوظ ہے، اور پھر تم بھی تو تھے یہاں، اس لیے ڈیڈ کو بنا بتائے چلی آئی۔ مگر محتاط رہنا چاہیے تھا تمہیں، میں ہر جگہ موجود نہیں ہوتا۔ اس نے اس کی جانب دیکھا جو باہر دیکھ رہی تھی۔ ایلیکس کہاں ہے؟ کوئی رابطہ نہیں ہو رہا میرا اس سے۔ وہ پلٹ کر استفسار کرنے لگی۔ اس کے لہجے کی بے چینی آہان کا دل چلا گئی۔ مجھے خود نہیں معلوم، مصروف ہوگا کہیں۔ وہ جانتے ہوئے انجان بنا۔ تم اسی کی تلاش میں گھومتی رہنا ہمیشہ، کبھی اپنے ارد گرد نگاہ ڈال کر دیکھو تو کوئی اور بھی نظر آئے۔ وہ اس کی جانب گھومتا اسے گہری نگاہوں کے حصار میں لیتا ہوا بولا، دل کو جو چیز بھا جائے تو پھر کچھ اور دکھائی نہیں دیتا۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس کا رخسار تھپتھپایا تو آہان نے اس کا وہی ہاتھ تھام لیا۔ یہ اچھا ستم ہے کام کے لیے آہان، اور اس نے ہنکارا بھر کر بات ادھوری چھوڑ دی۔ میرا ہوٹل آ گیا۔ گاڑی رکی تو وہ نگاہیں موڑتی باہر دیکھنے لگی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ جاؤ، وہ حاصل کی خواہش میں تھا، بخوبی واقف تھا اس بات سے، اسی لیے اس کا ہاتھ چھوڑتا رخ موڑ گیا۔ تکلیف سی ہوئی تھی دل میں، مگر وہ اسے قابو کرنا اچھے سے جانتا تھا۔ میں تمہیں کال کر دوں گی، گاڑی بھیج دینا۔ وہ مسکراتی ہوئی گاڑی سے نکل گئی، مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ فل سپیڈ میں چلتی ہوئی گاڑی نے اچانک بریک لگائی۔ وہ اپنی منزل پر پہنچ چکا تھا۔ فون کی اسکرین کو دیکھتے ہوئے وہ گاڑی سے باہر نکلا۔ 2 سیاہ پینٹ کے ساتھ سیاہ رنگ کی ٹی شرٹ پہنے ہوئے تھا۔ کوٹ گاڑی میں ہی چھوڑ دیا تھا آہان نے۔ سر، سامنے اس کی گارڈ سیاہ رنگ کی جیکٹ لیے کھڑا تھا۔ اس نے فون جیب میں رکھ کر جیکٹ پکڑ لی۔ وہ اندر، وہ ابھی بول رہا تھا کہ فون رنگ ہونے لگا۔ وہ جیکٹ پہن کر اس مکان میں داخل ہوا۔ اس تنگ سی راہداری میں خاصا اندھیرا تھا، آخر میں سرخ رنگ کی روشنی دکھائی دے رہی تھی۔ ہاں بولو۔ اس نے فون کان سے لگایا اور راہداری کے اختتام پر رکے۔ اس کے کشادہ شانے کچھ زیادہ ہی چوڑے معلوم ہو رہے تھے۔ چھینچ کا قد، اس پر مضبوط باڈی اس کی شخصیت کو روبدار بناتی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کس کی لوکیشن ٹریس کروانی ہے؟ کون لڑکی؟ آہان بایاں ہاتھ بالوں پر پھیرتا انہیں پیشانی سے ہٹانے لگا۔ میں یہاں کسی کو جانتا نہیں ہوں، اس لیے تمہیں کہہ رہا ہوں، مجھے یہ نمبر ٹریس کر کے لوکیشن بتاؤ جلد از جلد۔ اسٹیفن کے پریشان کن آواز اسپیکر پر ابھری تو وہ بھی سنجیدہ ہو گیا۔ اوکے، میں بتاتا ہوں تمہیں کچھ دیر میں، اس نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ بایاں ہاتھ جس کے وسط تک ٹیٹو آ رہے تھے اسے اٹھاتا پھر سے اپنے سلکی بال پیچھے کرنے لگا۔ میسج بھیج کر وہ قدم اٹھانے لگا۔ خاموشی میں اس کے قدموں کی آہٹ نے ارتعاش پیدا کیا۔ سامنے ہال نما بڑا کمرہ تھا جس کے بائیں جانب ایک دروازہ دکھائی دے رہا تھا۔ اس ہال میں 2 سیاہ فام کھڑے تھے۔ سر، آپ کا کام ہو گیا، لڑکی کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ ان میں سے ایک نے منہ کھولا۔ ویری گڈ، کام تو بہت صفائی سے کیا ہے تم دونوں نے، دل جیت لیا میرا۔ وہ دھیرے سے مسکرایا۔ ہمارے پیسے؟ اب کے دوسرے نے جواب دیا۔ پیسے دینے میں کوئی قباحت نہیں مجھے، مگر اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ لوگ تم تک پہنچ گئے تو؟ اب وہ کھل کر مسکرایا۔ ہاتھ عقب میں لے جا کر اس نے پینٹ میں رکھی گن پر رکھا۔ مطلب؟ وہ بے چین ہوا۔
مطلب یہ کہ تم مجھے پھنسا سکتے ہو اور میں یہاں کی جیل کا منہ دیکھنے نہیں آیا. اچھا لگے گا میں جیل جاتا وہ؟ نہیں نا. وہ خود ہی سوال کرتا جواب دے کر مسکرانے لگا. وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے تو اس کا ہاتھ تیزی سے حرکت میں آیا. ایک ہی لمحے میں اس نے سرعت سے 2 گولیاں چلا کر ان دونوں کے سینوں میں پیوست کر دی. مسکراہٹ کی جگہ اب سنجیدگی نے لے لی تھی. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. اپنا راستہ صاف رکھنا ہے مجھے. گاڑی بھی تمہاری تھی اور تم دونوں تو اب. وہ آگے بڑھ کر ان کے بے سود وجود دیکھتا صفاقی سے بولا. ان کو کہیں باہر پھینکو. اس نے عقب میں کھڑے اپنے گارڈ کو حکم صادر کیا تو قدم اٹھاتا اس کے کمرے کا دروازہ کھولنے لگا. اہان اب جلدی سے مجھے بتا دے ایسے کہاں ڈھونڈوں میں انہیں. فوٹیج دیکھنے سے بھی کوئی خاص نفع نہیں ہوا. ایک لمحے میں ہی وہ حریم کو گاڑی میں ڈال کر لے گئے. وہ دانت پیستا چلنے لگا. اس نے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا جس پر پھیلی سیاہی اسے رات کا پتہ دے رہی تھی. دور کہیں اکا دکا چمکتا ستارہ دکھائی دے رہا تھا ورنہ گھپ اندھیرا تھا ہر سو. وہ 2 انگلیوں سے پیشانی مسل رہا تھا جب فون کی رنگ ٹون سنتے اس نے بلوٹوتھ کا بٹن دبایا. حریم کا فون کیوں بند ہے اسٹیفن؟ دوسری جانب نوشین کی آواز تھی. اس کے طوطے اڑ گئے تھے. وہ مووی دیکھ رہی ہے سینما میں اس لیے فون بند کر دیا تاکہ وہ خلل نہ پیدا کر سکے. اس نے ایک لمحے میں عذر پیش کیا. اچھا تم اس کے ساتھ ہی ہو نا؟ ڈرائیور تو گھر ہے. اس نے مایوسی سے سامنے بیٹھے عاصم کو دیکھا. جی میں مس حریم کے ساتھ ہوں. بات کرواؤں آپ کی؟ اس نے رسک لیا. نہیں اسے ڈسٹرب مت کرو. بس میں نے یہی معلوم کرنا تھا. اس نے فون بند کیا تو اس کا اٹکا ہوا سانس بحال ہوا. مجھے رات ختم ہونے سے قبل حریم کو ڈھونڈنا ہوگا. وہ لب کاٹتا دائیں بائیں دیکھنے لگا. سوری عاصم وہ مووی دیکھنے گئی ہے اور تمہیں معلوم ہے اسے دخل اندازی کس قدر گراں گزرتی ہے. تم کل چلے جانا اس کے سٹینر پر. اس نے فون سائڈ پر رکھتے ہوئے اسے دیکھا. آپ بات تو کرتی حریم سے, شاید منع نہ کرتی. وہ نفی میں سر ہلاتا بائیں جانب دیکھنے لگا. اگر اس نے فون اس باعث بند کیا ہے کہ کوئی اسے ڈسٹرب نہ کرے تو خود سوچو تم. وہ ٹانگ پہ ٹانگ چڑھاتی دائیں ابروچ کانے لگی. چلے میں علینا کو لے جاتا ہوں ساتھ. کسی کی تو کمپنی ملے گی. وہ افسردگی سے کہتا کھڑا ہو گیا. وہ شانے اچکاتی آئی پیڈ اٹھانے لگی. جو ہی دروازے کی چیچی سنائی دی حریم کی گردن اوپر اٹھی. آنکھوں پر پٹی ہونے کے باعث وہ دیکھنے سے قاصر تھے. سوائے سیاہی کے کچھ نہ تھا اس کے نظر میں. اہان مسکراتا وہ آگے بڑھا. ہائے بیبی گرل. وہی اس کا مخصوص طرز تخاطب. کون ہو تم اور کیوں مجھے یہاں لائے ہو؟ اس نے دونوں بازو ہلاتے ہوئے رسی سے آزاد ہونے کی صحیح کی. اتنی جلدی کیا ہے؟ بہت وقت ہے ہمارے پاس. باتیں بھی کریں گے. اور وہ کمینگی سے کہتا ہنسنے لگا. میری موم کو معلوم ہوا نا تو اس زمین پر تمہارا نشان نہیں ملے گا. اس کی زبانی گفتگو سمجھتے جل کر بولی. نام کیا ہے ویسے تمہارا؟ وہ جھکا اور بائیں ہاتھ بڑھا کر اس کے رخسار پر انگلی پھیرنے لگا. ڈونٹ ٹچ می. اس کے منہ پر تھوک کر غرائی. اس کا جواب ضرور دیتا میں تمہیں اگر تم سونے کی چڑیا نہ ہوتی تو. وہ مٹھیاں سختی سے بند کرتا پیچھے ہوا. کھولو مجھے. اگر پیسے چاہیے تو فون کرو میری موم کو اور آزاد کرو مجھے یہاں سے. ان کے نرم رویے نے اس کے خوف کو دبا دیا تھا. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. میسج کی ٹون سن کر اس نے فون جیب سے نکالا. اس کی پیشانی پر 3 لکیریں ابھری. وہ اس کا جواب دینے کے بجائے کمرے سے باہر نکل آیا. کھولو مجھے. سن نہیں رہا تمہیں؟ آنکھوں کے سامنے یہ کالی پٹی اسے کوف میں مبتلا کر رہی تھی. دروازہ بند ہونے کی آواز سن کر وہ دانت پیسنے لگی. یہ کس کا نمبر بھیجا تم نے؟ کس کی تلاش میں ہو تم؟ وہ فون کان سے لگاتا تیکھے تیور لیے بولا. البتہ اس کا اپنا شک دور ہو چکا تھا. کیوں کیا ہوا؟ لوکیشن بتاؤ مجھے جلدی. اسٹیفن بے چینی سے گویا ہوا. میں پوچھ رہا ہوں تم کس کی تلاش میں ہو؟ نوشین کی بیٹی. اس نے دانت پیستے ہوئے پھر سے سوال دہرایا. تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ اب حیران ہونے کی باری اسٹیفن کی تھی. ایڈریس بھیج رہا ہوں آ جاؤ یہاں. وہاں کارا بھر کر مسکرایا اور فون بند کر گیا. تم مجھ سے قبل ان تک پہنچ گئے تھے تو پھر مجھے کیوں نہیں بتایا کچھ؟ لب مسکرانے لگے. ان سوالوں کے جواب تو تم ہی دے سکتے ہو. تھوڑا انتظار ہی صحیح. وہ کہتا ہوا کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا. 20 منٹ بعد اسٹیفن وہاں آ کھڑا ہوا. حریم کو کیسے جانتی ہو تم؟ بلکہ یہ بتاؤ وسورا پیلس میں کیا کر رہے تھے تم؟ اس کے مقابل آتا چبا چبا کر بولا تھا. نگاہیں اس کے ہاتھ پر بنے سیاہ رنگ کے ٹیٹو پر تھیں. یہ سوال تو مجھے بھی پوچھنا چاہیے تم سے. آخر کو معاہدہ ہوا تھا ہمارے بیچ جس کی رسائی پہلے ممکن ہوئی وہ دوسرے کو بتائے گا. وہ یاد دہانی کراتا کھڑا ہو گیا. پہلے مجھے بتاؤ حریم کہاں ہے؟ باقی باتیں بعد میں. فکر مت کرو بہت خیال رکھ رہا ہوں اس کا میں. ایک خراش تک نہیں آئی. اندر ہی ہے. اس لیے پہلے ہم اپنے معاملات طے کر لیں. اس نے دوسری کرسی کی جانب اشارہ کیا. میں باڈی گارڈ کی ڈیوٹی کر رہا ہوں اس کی. اسٹیفن نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولنا شروع کیا. اوہ نائس. نے پاؤں سے چھوٹے سے لکڑی والے گول میز پر رکھے جو دونوں کے وسط میں تھا. لیکن تم نے مجھے بتایا نہیں. جانتے ہو نا دھوکے کی سزا کیا ہے؟ اس نے سلگتی نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا. سب معلوم ہے مجھے. اور تمہیں اس لیے نہیں بتایا کہ ابھی تو مجھے خود زیادہ وقت نہیں ہوا. پہلے ان کا اعتماد بحال کرنا ہے پھر ہی کچھ اور. وہ اعصاب ڈھیلے کرتا کرسی سے ٹیک لگا گیا. اس کی ماں کو فون کر کے اپنا حصہ مانگ لیتے. اس نے مسکراتے ہوئے بات کو مزاح کا رنگ دیا. تمہیں کیا لگتا ہے وہ عورت ایک فون کال پر اپنا سب کچھ تمہارے ہاتھ میں دے دے گی؟ وہ آگے بولا. آگے وہ اور سر جھٹک کر زمین کو دیکھنے لگا. کچھ تو آئے گا. تم سے ایسی حماقت کی توقع نہیں تھی آہان. مجھے کچھ نہیں چاہیے. مجھے پورا چاہیے. آنکھوں میں لہو اترا تھا. ہاں حماقت تو ہے یہ. مگر گیس واٹ؟ اس نے سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے دائیں ابروج کھائی.
یہ میرا پلان تھا. پارٹی میں مجھے تمہاری آنکھیں نظر آئی تھیں. اپنے گمان کو یقین میں تغیر کرنے کی صحیح کی میں نے. بس تمہیں سامنے لانا تھا مجھے، ورنہ اب تک اس کے گھر والوں سے ڈیمانڈ کر چکا ہوتا میں، اگر ایسا ارادہ رکھتا تو. مگر ہم نے ملنا تو تھا. آج پھر یہ سب کیوں؟ وہ الجھ گیا. مجھے لگا تم اکیلے ہی سب ہڑپ کرنے کے چکر میں ہو. بس آپ کوئی سے کام لیتا شانے اچکانے لگا. بھائی ہے تو میرا. مجھے معلوم نہیں تھا تم سسلی میں ہو، ورنہ پہلے ہی بتا دیتا. اس نے مسکراتے ہوئے آہان کے شانے پر ہاتھ رکھا. آگے کا کیا پلان ہے مسٹر باڈی گارڈ؟ وہ شریر لہجے میں بولا تو اسٹیفن پھر سے مسکرانے لگا. فی الحال تو حریم کو اپنی طرف کرنے، آدھا کام ہو جائے گا اسی سے، اس کے بعد پھر دیکھیں گے. اس کے چہرے پر پھیلے اطمینان کو دیکھ کر آہان بھی مطمئن ہو گیا. لے جاؤ اپنی میڈم کو، میں جا رہا ہوں ورنہ میرا چہرہ دیکھ لے گی. وہ فون جیب میں رکھتا کھڑا ہو گیا. ٹھیک ہے. اسٹیفن بھی کھڑا ہو کر آگے بڑھ گیا. مڑ کر اسے دیکھنے لگا. جب وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا تو دروازہ کھولتے اندر آ گیا. کون ہے؟ قدموں کی آہٹ سنتی حریم اچھمبے سے بولی کہ پہلے والا تو اندر آتے ہی بولنے لگا تھا. اس نے ایک نظر اسے دیکھا جس کے ہاتھ اور ٹانگیں کرسی کے ساتھ باندھ رکھی تھیں. وہ جواب دینے کی بجائے ٹانگوں سے رسیاں کھولنے لگا. کھول رہی ہو مجھے تم؟ اس کی ایک ٹانگ آزاد ہوئی تو وہ متعجب سے گویا ہوئی. وہ اب کھڑا ہو کر اس کے بازو کی رسیاں کھولنے لگا. جو ہی اس کے پرفیوم کی خوشبو حریم کے نتنوں سے اندر اتری وہ خوشگوار حیرت میں مبتلا ہو گئی. اسٹیو! اس نے دھیرے سے پکارا. یس مس حریم. اس نے ہاتھ پیچھے لے جا کر آنکھوں سے پٹی کھول دی. نہ جانے کہ اسے دیکھ کر آنکھیں نم ہو گئی تھی. وہ کھڑی ہو کر اس کے سینے سے لگی. ایک لہجے کے لیے اس کے دل نے بیٹ مس کی. کون تھا وہ اور کیوں مجھے ایک واقعہ تھا؟ وہ اس کے کشادہ سینے میں منہ چھپائے بول رہی تھی. جو بھی تھا اس کا کام تمام کر دیا ہے میں نے. وہ ایک ہاتھ اس کی کمر پر رکھے دوسرے ہاتھ سے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرنے لگا. موم کو معلوم ہے؟ پیسے مانگے تھے انہوں نے؟ وہ سر اٹھا دی تھوڑا سا پیچھے ہوئی. وہاں کسی کو معلوم نہیں. اگر انہیں معلوم ہو جاتا تو وہ اسے میری لاپرواہی گردانتی. اس کی آنکھوں میں جھانکتا آہستہ سے بولا. مجھے گھر لے کر چلو، تھک گئی ہوں، بہت بھوک بھی لگی. وہ کسی بچے کی مانند اس سے فریاد کر رہی تھی. آئیں. وہ دروازے کی سمت اشارہ کرتا آگے بڑھا. جی تو فرینڈس، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. شکریہ. اللہ حافظ.